औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा के आयत नंबर 82 स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और वो लोग जो सब ईमान लाए और उन सब ने अमल किए नेक, वही लोग जन्नत वाले हैं और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अब देखिए इस आयत में अल्लाह ताला किसका जिक्र कर रहे हैं? वो लोग जो नेक हैं, जो नेक अमल करते हैं। इससे पहले की आयत में अल्लाह ताला उनके बारे में जिक्र कर रहा था जो गुनाह कर रहे हैं, जो नाफरमानियां करते हैं, जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं। फिर उनको अल्लाह ताला ने उनको अजाब के बारे में बताया कि उनके लिए आग उनका ठिकाना होगी, जहन्नम उनका ठिकाना होगा। अब यहाँ अल्लाह ताला खुशखबरी भी दे रहा है नेक लोगों के लिए कि जो लोग नेक अमल करते हैं। अब देखिए नेक कौन है? हमारे यहाँ पे तो अलग तस्वुर ही आजकल आ गया ना, नेक लोगों ने अपनी अपनी बता दिया कि ये शख्स नेक है, ये शख्स नेक। लेकिन नेक अमल से मुराद कुरान पाक के मुताबिक वो है जो दीन के सारे तकाजों को पूरा करता है। यानी जो इंसान कुरान पाक में जो जो दीन के तकाजे आए हुए हैं उन सब पे पूरा जो इंसान उतरेगा वही इंसान नेक अमल करेगा। देखिए महज कोई खैराती इदारा अगर कोई खोल दो, यतीम खाना खोल दो, बेवाओं के लिए फलाह बहबूद का अगले इंसान ने बड़ा इंतजाम किया हुआ, बहुत काम कर रहा है, लेकिन उसका कारोबार क्या है? सूद पे, सूद का लेन देन वो कर रहा है, धोखा उसकी फितरत में शामिल है, फ्रेब उसकी फितरत में शामिल है। तो ये नेकी जो है, ये नेकी काम आएगी? कभी काम नहीं आएगी। लोगों के सामने तो वो इंसान तारीफ ले लेगा, लोग तो अप्रिशिएट करेंगे, लोगों के सामने तो उसकी टिप टॉप बन जाएगी, लेकिन मेरे अल्लाह के सामने नहीं, क्योंकि मेरा अल्लाह दिलों के हाल जानता है। उसको मालूम है कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। ये जस्ट दुनिया को धोखा देने के लिए ये खैराती इदारे और ये यतीम खाने खोल के बैठा हुआ है, जबकि एक गुनाह भी तमाम नेकियों पर हावी हो सकता है, क्योंकि ये सब गुनाह कबीरा कहलाते हैं। इन दीन के तकाजे पूरे करने के लिए ना अपनी माल और अपनी जान सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर देने के लिए हर वक्त तैयार होने का नाम है। हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गुनाहों को हकीर मत समझा करो, क्योंकि जब गुनाह जमा हो जाते हैं तो वह इंसान की हलाकत का सबब बन जाते हैं। अब देखिए जैसे बहुत से इंसान एक एक लकड़ी भी इकट्ठा करके लाए और उसका अंबार लगा देना, और जब उस पर आग लगाई जाए तो वो बड़ी बड़ी चीजों को जलाकर राख कर देती है। इसी तरह गुनाह भी इंसानों को जलाकर राख कर देते हैं, इंसान की नेकियों को जलाकर राख कर देते हैं। फिर यहाँ अल्लाह ताला ने ईमानदारों के बारे में भी बताया है कि जो लोग कुफर के मुकाबले में अपना ईमान मजबूत रखते हैं, जिनके सामने बदअमालियां हो रही होती हैं लेकिन वो अपने अमाल को पाकीज़ा रखते हैं, उनके लिए अबदी राहतें और हमेशा वाली जन्नतें हैं उनके लिए, क्योंकि मेरे अल्लाह का अजाब और सवाब दोनों पाईदार हैं। यानी जो नेक लोग हैं उनके लिए सवाब भी पाईदार है और हमेशा के लिए जन्नत है, लेकिन जो गुनहगार हैं उनके लिए अल्लाह का अजाब भी है और जहन्नम भी उनका ठिकाना है, वो भी हमेशा के लिए। अब आयत नंबर 83 में है, और जब हमने लिया पुख्ता अहद बनी इसराइल से, नहीं तुम सब इबादत करोगे मगर अल्लाह की, और वालदैन के साथ एहसान करना, और कराबत वालों और यतीमों और मसाकीन के साथ भी, और तुम सब कहो लोगों से अच्छी बात, और तुम सब कायम करो नमाज, और तुम सब अदा करो ज़कात। फिर तुम फिर गए मगर थोड़े से तुम में से, और तुम सब एराज करने वाले हो। अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। अब यहाँ अल्लाह ताला जो बनी इसराइल को ना कुछ अहकाम दिए गए थे और जिन चीजों पर अहद लिया गया था बनी इसराइल से, अब यहाँ उस अहद के बारे में बयान हो रहा है, और उन्होंने जो अहद शिकनी की थी, अहद को तोड़ा था, उसका यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अब उन्हें क्या हुक्म दिया गया था? उन्हें हुक्म दिया था कि वो तौहीद को तस्लीम करें,
اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت وہ نہیں کریں گے۔ یہ نہ صرف بنی اسرائیل کو، ایون تمام مخلوق کو دیکھیں یہی حکم فرمایا گیا ہے۔ اللہ نے تمام مخلوق کو یہی حکم دیا ہے۔ تمام رسولوں نے جب جس قوم پر آئے انہوں نے یہی اعلان کیا کہ قابل عبادت صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم نے ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور کسی بھی باطل معبود سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ ہی کا ہے، اس کے تمام حقوق میں بڑا حق ہی یہی ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، کسی کی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ یعنی اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، اور اللہ کی انسان جب مانتا ہے تو وہ 110% مانتا ہے، وہ 110% اوبیڈینٹ ہو کے اللہ کے حکم پہ پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپشن اللہ نے نہیں دیا کہ 10 باتیں اللہ کی مانو گے اور 10 نہیں مانو گے۔ اٹس مین ہم اللہ کی عبادت ہی نہیں کر رہے، کیونکہ جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ کو مانے گا نا، وہ اللہ کی بھی پوری مانے گا، ورنہ وہ ایمان اس کا مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں سب سے بڑا حق تو ظاہر ہے میرے رب کا ہی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے اپنے حقوق کے بعد کس کے حقوق بتائے؟ بندوں کے حقوق کے بارے میں۔ اب یہاں بندوں کے حقوق میں ذکر ہے، اور ان میں سب سے پہلا ذکر میرے رب نے ماں باپ کا حق ادا کرنے کا کہا ہے۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہے کہ میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان کر، احسان مان، اپنے ماں باپ کا احسان مان۔ یعنی اللہ کی عبادت کرنے کا حکم ہے، اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ اب بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پوچھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ پھر پوچھا کون سا؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، میں کسی کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ پھر فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر قریب والوں کے ساتھ، پھر اور قریب والوں کے ساتھ۔ اتنا میرے اللہ نے ماں باپ کا حق ادا کرنے کا حکم اتنا سخت دیا ہے۔ اب اس کے بعد پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ہر ایک کے جو حقوق ہے پورے کرے، یتیموں کے، مسکینوں کے۔ اب دیکھیں مسکین کون ہے؟ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کا، اپنے بال بچوں کی پرورش جو ہے وہ صحیح طرح سے ان کو سارے ضروریات پوری نہیں کر سکتے، وہ مسکین غریب لوگ ہوتے ہیں۔ اور یتیم کون ہوتے ہیں؟ جن کے سر پہ باپ کا سایہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ نے مساکین اور یتیموں پہ زور دیا کہ ان کا خاص خیال رکھو۔ ظاہر ہے یہ ہمارا حق بھی بنتا ہے۔ یتیم بچوں پہ تو بہت ہی اللہ نے سختی کیا کہ ان کا مال کھانا یا ان کا حصہ لینے پہ اللہ نے بہت سخت گناہ اور عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر مسکین لوگ ہیں۔ الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ ہم نے محسوس کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، لوگ ٹھیک ہے پیسہ جیسا بھی ہے، لیکن غریبوں کو وہ مدد کرتے رہتے ہیں۔ جس کو کوئی دیکھتے ہے، کوئی بھوکا ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ نہ کچھ یہاں پہ دینے کا رواج الحمدللہ بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مساکین اور یتیموں کا بہت، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق پر زور دیا کہ ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کون ہے، یہ کس فرقے سے ہیں، یا کس مذہب سے ہے، یا کس کا۔ انسان تو دیکھے سب ایک جیسے ہیں نا۔ اب اس کے بعد اللہ نے حکم کیا دیا؟ نرم کلامی، یعنی اللہ نے کہا کہ اپنے لہجے کو نرم رکھو، خوش اخلاقی سے اگلے سے بات کرو، بھلی بھلی باتوں کا حکم دو اور برائی سے روکتے رہو، خوشادہ پیشانی کے ساتھ اگلے کے ساتھ پیش آؤ۔ یہ نہیں ہر وقت غصہ ماتھے پہ بل پڑے رہے، آنکھیں ہر وقت سرخ ہوتی رہے غصے سے، نہیں، بلکہ اپنا اخلاق اتنا اچھا رکھو کہ تمہارے اس اخلاق کو دیکھ کے تمہارے مذہب کی پہچان ہو کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، اور تمہارے مذہب اور تمہارے اسلام میں دیکھو حکم بھی تو یہی ہے نا، نرم کلامی کا۔ تو لوگوں کے رویوں سے ہی تو دیکھیے اگلا امپریس ہوتا ہے، پھر
بہت سے لوگ ایسے ہیں جو انسان کے حسن اخلاق کو دیکھ کر ہی وہ مذہب اپنا چینج کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہتے ہیں بھلائی کو حکم دو، برائی سے روکو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرو معاف کرنے کو نا اپنا شیوا بنا لو۔ یعنی اگر کسی نے غلطی کر دی، تمہارے ساتھ زیادتی کر دی نا، تم درگزر کرو، تم کوشش کرو تو معاف کر دو۔ یہی ایک اچھے اخلاق کی نشانی ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں کوئی بھی چیز نا ہماری ذاتی دنیا میں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہماری ذاتی لڑائی، نہ ہماری ذاتی جنگ۔ ہماری جنگ میرے اللہ کو حکم ہے اسی کے ساتھ ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ ہم ذاتی دشمن کسی کو نہیں بنا سکتے، ہم اپنا کیس اپنے اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ ہماری جنگ اسی کے ساتھ ہے جو میرے اللہ کا دشمن ہے، لائک وہ جو غلط کام کرے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمز ہو، جو اللہ کے خلاف چل رہے، ہماری جنگ ان کے ساتھ ہے۔ انہیں ہم نے اپنا دوست نہیں بنانا، انہیں ہم نے رائے راست پر لے کر آنا ہے، انہیں سمجھانا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے، وہ گناہ کیے جا رہے تو ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہاں پہ ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم اللہ کے خلاف کام کرنے والوں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ کسی نے مجھے سلام نہیں کیا، اس نے مجھے دیکھو میں نے اس کو اتنے اچھے طریقے سے اس کو فلاں چیز دی، اس نے آگے سے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا، تیری میری جھوٹی انا میں کر کے وہ لوگوں کے ساتھ رشتے تعلق توڑ دیتے ہیں۔ لیکن یہ ذاتی ہو جاتی ہے نا، یہ ذاتی ایک دشمنی ہو جاتی ہے، جبکہ انسان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ اپنے ذاتی جھگڑے یا کریں۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کم زیادتیاں ہوتی تھی مکہ میں، ان کے اپنے، ان کے چچا، ان کے اپنوں نے ان کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ کبھی میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پہ کوئی جواب میں انہیں کچھ کہا؟ کچھ بھی نہیں۔ ہاں صرف جب جنگ لگی، جب ان کے ساتھ جب بھی انہوں نے رسپانس دیا اسی موقع پر دیا جب وہ مذہب، دین اور اللہ کے خلاف بولتے تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا، اپنی ذات کے لیے انہوں نے کبھی سٹینڈ نہیں لیا۔ اب اس سے بڑی اگزامپل ہمیں اور کیا ملے؟ اب ایسے موقع پھر ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہم اپنا آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت کوئی پروٹوکول دینے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ یہ تو نعوذ باللہ دیکھا جائے تو اللہ کے ساتھ مقابلہ نہیں، یعنی اللہ کی ذات کا ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا دشمن کون ہے۔ ایون ہم اپنے آپ کو بہت بڑی توپ شاید بنا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا کون ہے دشمن۔ تو پلیز اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ مشکل ہے لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنے پیغمبروں کو، نبیوں کی، ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہیں بھی نہ وہاں پہ اب میں نہیں تھی، میری نہیں تھی، وہاں صرف اللہ تھا۔ بس دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، پہلے اپنی عبادت کو حکم دے دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کو حکم دے دیا، اچھی باتیں کہنے کا حکم دے دیا، پھر بعض اور چیزوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ وہ کیا ذکر کیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو۔ لیکن کیا کیا ان لوگوں نے عہد شکنی کی، یعنی وہ نافرمان بن گئے۔ کچھ وعدوں پر وہ قائم رہے۔ اب دیکھیں ہر امت کو، اب اس امت جو امت محمدیہ، اس کو بھی تو یہی حکم دیا گیا ہے نا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، ایون پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی، ایون غلاموں کے ساتھ میرے رب نے حسن سلوک کا، احسان کا اور بھلائی کا حکم دیا ہے۔ تو دیکھیں اس چیز کو ہمیں بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے کہ ہم اپنے فلاں کو ناراض کر دیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، میں نے فلاں بندے کے ساتھ رشتہ توڑ دیا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ دیکھیں اللہ نے بہت سختی رکھی ہے، میرا اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، شاید اللہ سے معافی مانگی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ حقوق العباد تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک انسان خود اس انسان کو معاف نہ کرے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دین مشکل نہیں ہے، لیکن دین پہ عمل کرنے کے لیے ایک جگرا ضرور چاہیے۔ اپنا آپ ختم ہوگا تو تب انسان دین کے راستے پہ چلے گا۔ جب ہر قدم پہ، ہر راستے پہ صرف اللہ نظر آئے گا نا، تو پھر اندازہ ہوگا کہ اللہ کے مقابلے میں ہماری کوئی اوقات، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو امپورٹنس نہیں دینی، ہم نے اپنے اللہ کی امپورٹنس اللہ کو دینی ہے، اور اللہ کی امپورٹنس ساری دنیا میں پھیلانی ہے۔ اس کے لیے اپنا آپ ختم کرنا پڑے گا، تب ہی ہم سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ سکتے ہیں اور ان کا خیال بھی رکھ سکتے ہیں، اور ان کا حصہ کھانے کی بجائے اپنے حصے سے انہیں دینا سیکھ سکتے ہیں۔ اب آیت نمبر 84 اور 85 میں ہے، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد کہ نہ تم سب بہاؤ گے اپنوں کے خون،
اور نہ تم سب نکالو گے اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم سب وہی گواہی دیتے ہو، اور پھر تم وہی ہو کہ تم سب قتل کرتے ہو اپنے نفسوں کو، اور تم سب نکالتے ہو ایک گروہ کو اپنوں میں سے ان کے گھروں سے، تم سب ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو ان کے خلاف گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، اور اگر وہ سب آئیں تمہارے پاس قیدی بن کر تو تم سب انہیں فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو، حالانکہ وہ حرام کیا گیا ہے تم پر ان کا نکالنا۔ کیا پس تم سب ایمان رکھتے ہو کچھ حصے پر کتاب کے، اور تم سب انکار کرتے ہو بعض کا؟ پس نہیں سزا اس کی جو کرے یہ کام تم میں سے، مگر رسوائی دنیاوی زندگی میں اور قیامت کے دن وہ سب لوٹائے جائیں گے سب عذاب کی طرف، اور نہیں اللہ بے خبر اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پہ غصہ ہو رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ یہ کیا کہ کچھ احکامات تم مانتے ہو اور کچھ کو تم چھوڑ دیتے ہو اپنی مرضی سے۔ اب دیکھیے اوس اور خزرج مدینے کے دو قبیلے تھے۔ اب اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں میں کبھی کوئی اتفاق نہیں تھا اتنا زیادہ، ہر وقت ان میں جنگ و جدل لگی رہتی تھی۔ اب مدینے کے یہودی بھی تھے وہاں پہ مدینے میں، اب ان یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قنیقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ اب بنو قنیقہ اور بنو نذیر جو تھے نا، یہ خزرج کے طرفدار تھے، جو خزرج کا قبیلہ تھا نا وہ ان دونوں کا ساتھی تھا، یہ بھائی ایک قسم کے بنے ہوئے تھے، بھائی چارہ ان میں بہت زیادہ تھا۔ اب بنو قریظہ جو تھا اس کا بھائی چارہ تھا اوس قبیلے کے ساتھ۔ اب جب اوس اور خزرج میں آپس میں لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا کہ یہودیوں کے یہ جو تینوں گروہ تھے نا، یہ اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دینے چلے جاتے، اور ظاہر ہے پھر اپنے ایک دوسرے کی دشمن بن جاتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا کہ یہودی جو تھے وہ اپنے ہی یہودیوں کے ہاتھوں مارے جاتے، ایون جب انہیں موقع ملتا تو وہ ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ دیتے، مال و دولت جو کچھ ہوتی تھی وہ بھی قبضہ کر لیتے تھے۔ اب جب لڑائی ختم ہو جاتی اور جب موقع ملتا اور وہ جب قیدی بن کے ان کے سامنے آتے تو وہ فدیہ دے کر انہیں چھڑا بھی لیتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے کہ جب بھی کوئی قیدی ہو جائے تم میں سے تو تم فدیہ دے کر اسے چھڑا لو۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ میرے اس حکم کو تو تم مان رہے ہو، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کبھی بھی کسی کا قتل نہیں کرو گے، نہ کسی کو گھروں سے نکالو گے، تو اس حکم کو تم کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا، یہ کہاں کی امانت داری ہے، یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ یہ تو آپ لوگ اپنی منمانی کر رہے ہو نا۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم اللہ کے حکم پہ پورے اتر رہے ہو، یعنی جہاں تمہیں آپشن مل رہا ہے تو وہاں پہ تم میرا حکم مان رہے ہو، جہاں تمہیں آپشن مل رہا ہے کہ نہیں یہاں تمہارا نقصان ہے تو وہاں پہ تم اپنی منمانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ پھر انہیں بتا رہا ہے کہ تمہیں سوائے ذلت اور رسوائی کے دنیا کی زندگی میں تمہیں اور کچھ نہیں ملنا، اور قیامت کے روز وہ تمام وہ چیزیں لوٹا دی جائیں گی، شدید ترین عذاب کی طرف تمہیں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اور اللہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو نا، اللہ اسے غافل نہیں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آیا ہے جو آج دیکھا جائے تو امت مسلمہ پر بھی نا 100% جو ہے نا دیکھا جائے تو اسی پہ فٹ آ رہا ہے۔ آج اگر ہم اپنا طرز عمل دیکھیں، ہم بھی تو پورے دین پر چلنے کو تیار نہیں ہے نا، ہم میں سے ہر گروہ نے کوئی نہ کوئی چیز اپنے لیے حلال کر لی ہے۔ اب دیکھیں ملازمت پیشہ جو لوگ ہیں وہ رشوت کو حلال سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اب بزنس مین سود کو حلال تصور کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ جو اپنے آپ کو ہائی فائی یا ہائی سوسائٹی سے بلونگ کرتی ہوئے لیڈیز ہمیں نظر آتی ہیں، دو جہان کی بے حیائیاں پھیلا رہی ہیں، وہ بھی تو یہ کہتی ہیں ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمیں یہاں پہ سروائیو کرنا پڑتا ہے، ہمیں ایسا حلیہ رکھنا پڑتا ہے، ہمیں ایسا گیٹ اپ کرنا پڑتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کلی اطاعت کا ہے، وہاں جزوی اطاعت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کچھ چیز تمہاری چلیں گی اور کچھ چیز اللہ کی چلیں گی، ایسا نہیں ہے۔ دین کا ایک حصے کو ماننا اور حصے کو نہ ماننا جو ہے نا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن یا تو 100% اللہ کا ہے یا پھر نہیں ہے، یہ درمیان کا کوئی راستہ بھی
میرا اللہ قرآن میں ہمیں بار بار بتا رہا ہے کہ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے یا اللہ سے ہٹنے کا راستہ ہے۔ یا آپ لوگ جتنے اپنے آپ کو تسلیاں دو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں راتوں کو عبادت کرتا ہوں، میں قرآن خوانی کرتا ہوں، میں تلاوت قرآن پاک میں بہت اچھا ہوں، میں ڈیلی بیس پہ سپارہ ختم کرتا ہوں، میں لاکھوں لوگوں کو میں کھانے کھلا رہا ہوں، میں چیریٹیز کر رہا ہوں، میں بہت کچھ کر رہا ہوں، لیکن تمہاری آمدنی کا ذریعہ ہی وہ ہے جو میرے اللہ کو پسند نہیں ہے، میرے رب کو پسند نہیں ہے، رب نے اسے حرام قرار دی ہے، تمہاری ساری محنت ضائع ہو جائے گی۔ تم جتنی مرضیاں نیکیاں کر لو، لیکن وہ گناہ، ایک تو ہوتا ہے چھوٹی موٹی دیکھیں خطائیں، اللہ معاف کرے جو انجانے میں ہو جاتی ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر جو گناہ کرتا ہے نا، خیر اللہ سے معافی مانگو، اللہ معاف کرتا ہے، لیکن انسان یہ آپشن رکھ لے کہ گزارا نہیں، مجھے کرنا پڑ رہا ہے، تو یہاں یہ والا آپشن میرے رب نے نہیں دیا۔ غلط ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہ رحمان ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن غلطی کانفیڈنٹ ہو کے کرتے رہو کہ ہمارا گزارا نہیں ہے، باقی ہم سب کچھ اللہ کی مان رہے ہیں، اس چیز پہ ہم اللہ کی نہیں مان سکتے۔ تو پھر دیکھیے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی نا اپنا میرٹ بتایا ہوا ہے، اس میرٹ پہ یا تو ہم پورے اتریں گے یا پھر نہیں اتریں گے، کوئی آپشن نہیں ہے۔ دیکھیے ہم لوگوں کی اسی طرز عمل کی وجہ سے کہ ہم مکمل طور پر دین کا حصہ نہیں بن سکتے، تو ذلت اور مسکنت جو ہے وہ ہم پر تھوپ دی گئی ہے، اور جہاں رہ گیا قیامت کا معاملہ تو وہاں تو شدید ترین عذاب کی وعید پہلے ہی سنا دی گئی ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہیے، نہ کسی کی باتوں پر آنا چاہیے۔ میرے اللہ نے ویسے ہی تو نہیں کہا کہ قرآن کو سیکھو اور سکھاؤ، خالی پڑھنے کا حکم تو نہیں ہے نا، پڑھنے سے تو انسان کو سمجھ نہیں آتی جب تک قرآن کو سیکھو نہیں۔ اب دیکھیں جب قرآن پاک کی آپ ٹرانسلیشن کریں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے میرے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تو الحمدللہ یہ بہت مقدس کتاب ہے، لیکن بہت محبت سے، بہت تقدس سے ہم اس کو پیار سے، اسے بوسہ دے کر، اس کو کور میں لپیٹ کر، ہم ان کی آیات پڑھ کر ہم لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، اور سب سے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں کہ اس کی نعوذ باللہ بے حرمتی مت ہو، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ میرے اللہ نے یہ کتاب جس مقصد کے لیے بھیجی تھی وہ مقصد کیا، وہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں۔ وہ اب ہم یہ تفسیر، یہ ٹرانسلیشن پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ میرا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور جب ان کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ریئلائز ہو رہا ہے کہ ہم تو 50% بھی اس پہ پورے نہیں ہوتا رہے، اور 100% تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کوشش کر سکتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلنے کا قدم بڑھا دیں، تو میرا رب انشاءاللہ ہمارے لیے راستے بہت آسان کر دے گا۔ اب آیت نمبر 86 میں ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن سب نے خریدی زندگی دنیاوی آخرت کے بدلے میں، پس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ وہ سب مدد کیے جائیں گے۔ اب دیکھیں پھر ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا بتا دیا نا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی آخرت کی زندگی کے بدلے نا دنیا کی زندگی کو انہوں نے پریورٹی دی ہے، انہیں دنیا کی زندگی زیادہ عزیز ہے آخرت کی زندگی میں۔ تو بس اللہ نے انہیں بتا دیا ہے کہ جن لوگوں نے ایسا سودا کیا ہے، اتنا نقصان دہ سودا کیا ہے، تو ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، اور اس عذاب کو ان کے لیے ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہاں ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ جو مدد ہو سکتی ہے وہ اسی دنیا میں ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ تعالیٰ نے معاف کر دے۔ اگر اس دنیا کو انہوں نے پریورٹی دی اور اللہ کو اور آخرت کو وہ پریورٹی نہیں دے رہے، آخرت کے بدلے دنیا کو انہوں نے اگر چوز کیا ہے نا، تو پھر ان کے لیے عذاب میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی، یعنی وہ کسی غلط فہمی، کسی خوش فہمی میں مت رہیں کہ ہم تو بنی اسرائیل کی اس میں سے نسل میں سے آ رہے ہیں، ہمارے اندر تو سارے انبیاء آئی ہیں، ساری کتابیں آئی ہیں، اللہ کی ہم لاڈلی قوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، ہم تو جیسے خوش فہمیاں تھی نا کہ ہم تو کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے پھر ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ انہیں کھلم کھلا بتا رہا ہے، یہ کوئی خوش فہمی، غلط فہمی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جو عذاب ہوگا اس میں کسی قسم کی کمی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی کلی اطاعت کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔